बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 11 सितंबर जुमेरात का दिन है और इंटरनेशनल भी आज बड़े अहम मामलात पाकिस्तान से जुड़े हुए और पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं ख़ासतौर पर इनकलाब वाले, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ में जो क्लीन अप ऑपरेशन का फैसला है और इसके अलावा खान के केसेस की जो अहम पेशरफ्त हुई है, ट्विटर पर खान के लगातार ताबड़तोड़ हमले भी आ रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमरीका में फ्री इमरान खान की मुहिम में कांग्रेस में एक बहुत बड़ा बिल आने वाला है। आज अमेरिका में वज़ीर ख़ारजा ने अपने शहरी हवाले से धमकी आमेज़ ट्वीट की है। खदीजा शाह केस उसका बड़ा अहम सिलसिला है। कतर के हमले के बाद इब्राहिम अकॉर्ड मुआहदे पर बाकायदा तौर पर मुसलमान ममालिक का सर जोड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ भी सैलाब में लोगों को छोड़ के एक दिन के दौरे पर वहाँ क्या करने गए। मोहम्मद बिन सलमान अरब अमारात भी पहुँच गए और पाकिस्तान में जो बड़ी सियासी हलचल, अमेरिका के दौरों के साथ जरदारी भी चीन के दौरे की तरफ जा रहा है। और फिरौन सरफराज डोगर आज ईमान मजारी के साथ अदालत में क्या हुआ, टुच्चा जज अपनी औकात पे कैसे आया, खैबर पख्तूनख्वा में अली मीन गंडापुर बेबस है या मामला कुछ और है। 9 मई के कारकुन पर जेल में तशद्दुद और मिलिट्री की कैद में हसान न्याजी की पहली मरतबा केस को चैलेंज। नेपाल की हुकूमत से सबक सीखने पर शहबाज शरीफ तैयार नहीं, धमकियां दे रहे हैं। यूट्यूब चैनल की बंदिश का आज अदालत में केस दोबारा शुरू और पाकिस्तानी नौजवानों का इनकलाब की तरफ पहला बड़ा कदम मिशन नूर 20 सितंबर से। तफसील आपके सामने रखता हूँ, बल्कि इसी से शुरू करता हूँ। मिशन नूर, अहमद अली, अली ज़ई, अलादीन जैसे नौजवानों ने पुरअमन तहरीक के 20 सितंबर शाम 9 बजे तमाम पाकिस्तानियों से अपने घरों की छतों पर चढ़कर अजान देने का, अगर खुद नहीं दे सकते मोबाइल फ़ोन पर स्पीकर पर लगाएं, खौफजदा हैं तो मुंह दूसरी तरफ करके वीडियो बनाएं। ये मुकदमा तमाम हुज्जत पूरी करना अल्लाह की बारगाह में जालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़। ये फ़लस्तीन में, तुर्की में, कश्मीर में, ईरान में इनकलाब से पहले तमाम हुज्जत के तौर पर पूरा हो चुका है। लवाजमात सारे पूरे हैं। ये बहुत बड़ा कदम है और अपनी सफ़ों में छुपे हुए, वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, यानी अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये इमरान खान का भी वही पैगाम, खौफ का बुत तोड़ने। ये अज़ान बहुत अहम मामला है, यकीन करें। पुरअमन पैगाम इनकलाब का ये पहले तमाम हुज्जत है, क्योंकि आपकी आस्तीनों में बुत मौजूद हैं जो जमात के लोग हैं। अज़ान देने का कुछ लोग कहते हैं वक्त नहीं है इनकलाब का, बिलाशुबा आप चलें उस तरफ, लेकिन कौम को तैयार कैसे करेंगे? जो 3 साल से जो जुल्म और फस्तायत आप सह रहे हैं, आप इस कौम को इकट्ठा कैसे करेंगे? ये एक बहुत बड़ी काविश है, इसे नज़रअंदाज ना करें, इस पर तनकीद ना करें, इसका हिस्सा बने। अगर आपके पास के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद है ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन ये एक दफ़ा पुरअमन पैगाम इनको ज़रूर दें, इत्माम हुज्जत पूरी करें। ये बरसों से पकता हुआ लावा है। नेपाल में बिल्कुल ऐसे हुआ है। ये इनकलाब की तस्वीरें, वीडियोज़ तो आपको अचानक नजर आई, इसके पीछे सोशल मीडिया की बहुत बड़ी कंपेन थी। वहाँ के नौजवानों ने, तलबा ने बड़े तवील अरसा पुरअमन तरीके से हुकूमत को समझाया। जिस तरह ये काविश है, नेपाल की आवाम देखें जब सड़कों पर निकली तो फ़ौज ने ऐलान किया कि आप पुरअमन रहें, गोली नहीं चलाएंगे। फ़ौज ने गोली नहीं चलाई, लेकिन यहाँ दिन को वादा हुआ, रात को गोलियाँ चली। नेपाल में पुलिस ने किया जो किया। आपका मुकाबला वाकई यजीदों के साथ है। ये जो शहबाज शरीफ नेपाली वज़ीर आज़म की तरह बातें कर रहे हैं, वो जो प्रोपेगेंडा करने वाले नाकाबिले बर्दाश्त है, आखिरी हद तक इनका सर कुचलेंगे। ज़रा सोचें, ये बिल्कुल नेपाली वज़ीर आज़म का वही बयान था जो उसने दिया और फिर हेलीकॉप्टर से निकला, बीवी के साथ जो वो आप जानते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का आप सबसे बड़ा जबर का सामना कर रहे हैं। नेपाल में तो आज़ादी इज़हार राय, सोशल मीडिया ऐप्स बंद हुई। यहाँ इन्होंने आपको मुल्क से निकलने, सफरी पाबंदियाँ, 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मुल्क नहीं छोड़ सकते। 70,000 से ज़्यादा के नाम ब्लैक लिस्ट में और 150 से ज़्यादा सहाफ़ी, यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते। बाकी पाकिस्तानियों को धक्के दे के निकाल रहे हैं। आज 27 यूट्यूब चैनल जो बंदे शाह अफजल मजोका की अदालत में केस भी है, आज अगर वो कह रहे हैं पेश नहीं हो तो अपील खारिज कर देंगे। ये चंद आवाज़ें रह गई आपके सामने। सोशल मीडिया पे कंट्रोल की वही कोशिश 3 साल से, जिस पे अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। जिस तरह इनके हामियों को पीटीवी समेत नौकरियां दी जाती हैं, फायरवॉल लगाई जाती है, तनकीदी आवाज़ें बंद की जाती हैं, ये बंद होगी तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं है। नेपाल के लेकिन नौजवानों ने वो मीडिया हाउस भी बाद में जला दिए जो रजीम के सपोर्ट थे, ये याद रखें। तो नून लीग पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये मीडिया हाउस, और ये भी अपने ज़हनों में रखें, इनके सरों पर भी तलवारें लटक रही हैं, अदलिया के भी। वो मैं आगे चल के बताता हूँ। देखें, इनकलाब के बाद ये जो कहते हैं ना मार्शल लॉ लग जाता है, नेपाल में मार्शल लॉ नहीं लगा। आर्मी चीफ ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन जब नौजवान सड़कों पर निकले तो आर्मी चीफ ने मिन्नत तरला किया, दरख्वास्तें की, डायलॉग के लिए, निगरान हुकूमत बनाने के लिए, नया इलेक्शन बनाने के लिए, मुज़ाकरात की दावतें, 8 दफ़ा पैगाम भेजा, 8 दफ़ा। ये जो नेपाल में अब शुरू ख़त्म नहीं हो रहा। ये 14 से 26 साल के नौजवान इन तमाम रिटायर्ड जर्नेलों के घर, सियासतदानों के घर, इशराफिया घर, सुबह दोपहर शाम बिल्डिंगों को, घरों को, प्लाजों को, शॉपिंग सेंटर्स को, होटल्स को जला रहे हैं। वहाँ
یہ ایک تقسیم ہے پوری معاشرے میں، جس طرح پاکستان میں ایک طرف جنریشن زی 14 سے 26 اور دوسری طرف عوام کے ٹیکسز پر پلے ہوئے یہ حرام کی اولادیں، اور ان کی اتنی جرت نہیں ہے کہ انہیں روک سکیں. یاد رکھیں وہاں نیپال میں تو فوج صرف تنصیبات کا تحفظ کر رہی ہے، پولیس نے گولیاں چلائیں، فوج خوف زدہ ہے. وہاں نائب صدر کی ویڈیو دیکھیں، وہ زخمیوں کی عیادت کے لیے گیا تو فوجی جرنیل اس کے پیچھے آگے کیسے بھاگ رہے ہیں، پروٹوکول دے رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ عوامی طاقت ان کے ہاتھوں میں آ چکی ہے. یہ جنریشن زی یا یہ نوجوان کنٹرول سے باہر ہے مکمل. یہاں یہ شکر کریں ابھی تک اسٹیبلشمنٹ نون لیگ پیپلز پارٹی کہ پاکستانی نوجوان پرامن ہے، یہ مشن نور کی طرف جا رہے ہیں، اذان کی طرف جا رہے ہیں. یہ نہ دھکیل رہے ہیں کہ آپ نیپال کی طرف جائیں. ابھی تو یہ اذان دے رہے ہیں، کل یہ آپ کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنے کے قابل رہیں گے آپ لوگ. تو اس لیے اس کا فائدہ اٹھائیں، پرامن تحریکوں پر عوام بھی لبیک کرے. جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا، اگر آپ کے پاس کوئی حل موجود ہے تو ضرور کریں. حالات تو یہ ہیں کہ دیکھیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ دیکھ لیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سب سے طاقتور شخص اپنا پاسپورٹ ان بلاک نہیں کروا سکتا. 9 مئی میں جو لوگ جیلوں میں ان پر تشدد نہیں رکوا سکتا، اور تو اور وہ اپنے رہنما عمران خان سے ملنے جیل نہیں جا سکتا. صوبے میں 90% اکثریت رکھنے والے صوبے میں ملٹری آپریشن نہیں رکوا سکتا. پاکستانیوں کے بھی حالات ہیں، سوشل میڈیا پہ تصویر نہیں لگا سکتے، آرمی چیف کا نام نہیں لے سکتے، وزیر اعلیٰ پنجاب پہ تنقید نہیں کر سکتے، ملکی معیشت پر آپ بات نہیں کر سکتے، حکومتی پروپیگنڈا کا جواب نہیں دے سکتے، احتجاج کے لیے نکلیں تو گولیاں مارتے ہیں. اب اس ساری صورتحال میں آپ کے سامنے کیا آپشنز ہیں، اسے استعمال کریں. جس طرح عمران خان تحریک انصاف کے اندر جس دن کلین اپ آپریشن کریں گے، بڑے بڑے استعفے آئیں گے، پھر معاملہ کلیئر ہو جائے گا. اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے استعفے تو آج آ رہے ہیں، دوست محمد نے ابھی 5 قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دیا. اب اگلا مرحلہ جو اسمبلیوں سے نکلنے کا ہے، اس میں آپ کو بڑی تیزی نظر آئے گی. ابھی جو عمران خان کے ٹویٹر پہ جس طرح لگاتار پیغامات آ رہے ہیں، یہ واضح انداز میں اس چیز کا اشارہ ہے. عمران خان کے پاس مکمل معلومات نہ ہونے کے باوجود خان کو یہ اندازہ ہے کہ یہ معاملہ جلد ہی خان کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا. اس وقت دیکھیں عمران خان کی جان شدید خطرے میں ضرور ہے. شاہین صبائی صاحب نے آج بڑی اہم بات کی ہے، یہ بڑے سیزنڈ جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کہا مائنس عمران کے لیے نیب البدل جو ڈھونڈا جا رہا ہے، جانشین ڈھونڈا جا رہا ہے، ابھی تک وہ نہیں نیب البدل ڈھونڈ سکے. بینظیر بھٹو کو قتل کرنے کے بعد زرداری نیب البدل کے طور پہ سامنے آیا. نواز شریف اسی لیے ملک سے بھاگ گیا تھا کہ اسے اندازہ تھا کہ اس کے اپنے خاندان میں شہباز شریف، مریم نواز یا کوئی نہ کوئی اس کی جگہ لینے پہ تیار ہے. پاکستان کھپے جیسا نعرہ زرداری نے لگایا. یہ تانے جانے اب جوڑے ذرا سارے بیٹھ کے کڑیاں. زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، سہارا دیا، نظام چلا. وقار ملک نے بڑی خوبصورت ٹویٹ کی، قائد اعظم کو جب انہوں نے قتل کیا تو اگلے دن ڈان اخبار میں انہوں نے خوشی کی خبر لگائی کہ قائد اعظم مر گیا، پاکستان زندہ آباد. یہ خوشی کا اظہار تھا. تو خان کے نیم البدل کے لیے کوشش ہے، چاہے وہ خاندان سے کریں، باہر سے کریں، جانشین کریے. آئندہ ہمیں اس پہ بڑی احتیاط سے بات کرنی ہے. کوئی دوسرا بندہ خان کا نیم البدل یا نام بھی نہیں لینا. خان کی زندگی اور صحت کے معاملے پر الحمدللہ عمران خان بالکل صحت مند اور ٹھیک ٹھاک ہے، اور وہ فوج اور ریاست کی ذمہ داری ہیں. اللہ کے بعد یہ لوگ ذمہ دار ہیں. اگر خان کا بال بھی بیکا ہو تو یہ ذمہ دار ہے. یہ قوم بس یاد رکھے، اور اپنی کاوش خان کی رہائی، ملک میں جمہوریت کی واپسی، انصاف، قانون اس طرف جاری رکھیں. اور اوورسیز پاکستانی یا پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں، دیکھیں یہ یاد رکھیں بھی، ایک تو اوورسیز پاکستانی تو وہاں خان کی رہائی مہم میں کانگریس میں ایک بہت بڑا بل لانے لگے ہیں. میرے پاس وہ ای میلز ہیں، تمام معلومات موجود ہیں، لیکن چونکہ یہ بل اس مرحلے پر ہے کہ اس کا ذکر ان کوششوں کو سبوتاج کرنے کے برابر، اس لیے میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ بہت بڑا بل آنے والا ہے، اور اس کی کوشش ہے. آپ کو پتہ ہے نتیجہ جو ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. آج وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی اپنے امریکی شہریوں کے لیے ان ممالک میں جہاں جبری قید میں رکھا جا رہا ہے، بے گناہ سزائیں دی جا رہی ہیں، اس پہ اس نے ٹویٹ کی ہے کہ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے کہ ہمارے وہ تمام شہری جو ان کی قید میں ہیں، ان ممالک کو اب سنگین نتائج کے لیے تیار. یہ خبر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ختیجہ شاہ امریکہ کی شہری ہیں. یاد رکھیں ان کی سزا 9 مئی میں 5 سال کی سزا سنائی گئی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا وہاں سے کیا رد عمل آئے گا. انٹرسٹنگ معاملہ ہوگا. ملٹری کورٹ کی جو غیر قانونی حراست میں عمران خان کے بھانجے احسان نیازی سمیت 80-85 لوگ ہیں، کورٹ مارشل کی اس کارروائی کو فوجی عدالت کے خلاف سزا کو بھی آج چیلنج کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ میں 3 رکنی بینچ ہے، جس میں شہباز علی رضوی ہیں، طارق باجوہ ہیں اور رستم صاحب ہیں. فیصل صدیقی، بیرسٹر سلمان صفدر یہ کیس لڑیں گے. بڑا اہم کیس ہے ملٹری کی قید میں بے گناہ لوگوں، اور یہ پہلی دفعہ چیلنج کیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کیا رد عمل آئے گا. عدلیہ کے حالات دیکھیں آپ کے سامنے اگر رکھوں. یہ آئینی بینچ جب سے بنا جسٹس امین الدین خان کا، ان کا کردار انتہائی مکروہ اور غلاظت والا. 6 مہینوں کی تباہی بربادی دیکھیں. جج بابر ستار نے یہ جو موبائل فون ہیک کیے جا رہے تھے، شہریوں کی نگرانی کی جا رہی تھی، گفتگو ریکارڈ کی جا رہی تھی، 45 لاکھ موبائل فون کا بھی آپ نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا سارا کیس سنا، جس میں عام لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نجی گفتگو نہیں کر سکتے. یہ سنتے ہیں. جج بابر ستار نے فیصلہ دیا، اس کے خلاف سٹے آئینی عدالت سے ہوا. ملٹری عدالت میں آئینی بینچ نے انہیں باقاعدہ کور دیا. امین الدین خان کی عدالت میں دیکھیں جب 26ویں ترمیم کا معاملہ آیا
تو اس نے اس کیس کو لٹکا دیا, فیصلہ نہیں دیا, اور مخصوص نشستوں پہ جب موجودہ حکومت کو 2/3 اکثریت چاہیے تھی, اسی آئینی بینچ نے دلوائی. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ عدالتیں مکمل طور پر اس وقت ریڈ لائٹ ایریا بنا ہوا, ریڈ لائٹ ایریا. انہیں نیپال بنگلہ دیش کے مناظر یاد رکھنے چاہیے وہاں ججز کے ساتھ جو ہوا, یا بنگلہ دیش میں دیکھیں سپریم کورٹ کے جج کے منہ پر باقاعدہ جوتیاں ماری گئی تھی کہ وہ انصاف کا کھلواڑ کرتا تھا, عوامی طاقت کا شکار ہوا. آج وہ سپریم کورٹ نے حکم جو دیا کہ بیواؤں ریٹائرڈ ججز کو 3 پولیس کے گارڈ, یہ انہیں خطرہ ہے نیپال سے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایمان مزاری کا آج کیس دیکھیں, اس کا خاوند وزیر جو ہادی چٹھا سرفراز ڈوگر کے سامنے پیش ہوئے. مارنگ بلوچ کا ECL سے نام نکلوانے کا کیس تھا. سرفراز ڈوگر نے بدتمیزی اور غلاظت کی حدیں کراس کر دی. وہ ایمان مزاری کا اپنا منہ بند کرو, تو مجھے ڈکٹیٹر کہتی ہو, میں توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دوں گا. ایمان مزاری کا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو آئین و قانون سے بالاتر ہو, یہ آزادی اظہار رائے آئین نے مجھے حق دیا ہے. تو سرفراز ڈوگر نے یہ اس کے خاوند کو ایمان مزاری کو مخاطب کرتے کہا کہ اسے سمجھاؤ, کسی دن میں نے پکڑ لیا تو پھر کیا ہوگا. یہ عدلیہ کے حالات ہیں کہ ٹچے جج بدماشی کے ساتھ ایسے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کی عدلیہ میں کبھی ایسے نہیں ہوا. تو یہ جو کشیدگی اور نفرت پورے معاشرے میں آپ کو نظر آ رہی ہے, عدلیہ اس میں سب سے پہلے نظر آئے گی آپ کو. منصور علی شاہ کو بھی آج بیرون ملک سے جانے سے روک دیا گیا, اور یہ اب تھوڑا گرو کرتا ہے کہ یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہوگا, آنے والا وقت ہی دکھائے گا. پاکستان میں سیلاب کی خبریں مکمل طور پر مین اسٹریم میڈیا نے بین کر دی ہیں. اب وہ نہیں دکھائیں گے, تھوڑا تھوڑا کر کے دکھائیں گے, کیونکہ کوئی امداد نہیں آ رہی. سیلاب زدگان کو اللہ کے حوالے اور مریم نواز کی تصویروں کے حوالے کر دی. شہباز شریف پہنچ گیا ہے جا کے قطر, وہاں اربوں سے ارب وصول کرنے, اور یہ باقاعدہ قطر کی حفاظت کے لیے ڈالرز کے لیے تعیناتی کی پیشکش بھی کریں گے. اچھا, ان کے صحافیوں کا تو یہ دعویٰ ہے کہ دیکھیں جی قطر نے $400 ملین کا جہاز دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو, وہ دفاع نہیں کر سکا, تو ہمیں بھی تھوڑے بہت ڈالر دے دیں, ہم آپ کی بندوقیں ہر وقت کرائے کے لیے تیار ہیں. ہندوستان کا البتہ انہوں نے سانس بند کرنا تھا, انہوں نے پانی بند کیا ہوتا, وہ نہیں بند ہوا, وہ ابھی بھی جاری ہے. دفاع البتہ یہ قطر کا تیار ہے, کو ڈالروں کا معاملہ ہے. دیکھیں شہباز شریف تو خود اپنے منہ سے کہتا ہے, مجھے تو دیکھ کے ہی وہ کہہ دیتے ہیں مانگنے پھر آ گیا ہے, لیکن یہ قطری ریال اور ڈالرز, انہیں پتہ ہے کہ اس وقت مشکل میں ہو سکتا ہے کچھ مال مل جائے. فلسطین کی طرف جاتے ہوئے ان کی مطلب بڑی گردن پھٹتی ہے. اب دیکھیں سینیٹر مشتاق وہاں اکیلے جا رہے ہیں فلسطین میں, اکیلے. یہ قرض مانگنے بھیک مانگنے پہنچ جاتے ہیں. دوسرا شیخ جاسم کا بھی مسئلہ ہے, وہاں کی گہرے تعلقات ہیں, وہ کہتا ہے قطری خاتہ کو یاد ہوگا پاناما کی جائیدادوں میں جو آیا تھا. تو قطر پر تو جو حملہ ہوا اس میں تو ظاہر ہے یہ چاہتے تو سعودی عرب بھی روک سکتا تھا, قطر بھی ڈیفینس سسٹم سے روک سکتا تھا, یہ روکا نہیں گیا. یہ تو ایک آپ کو پتہ ہے فالس فلیگ آپریشن تھا. اس کی دلیل یہ وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے اس کا, اسرائیل کا, کہ قطر کا جو ہم نے نشانہ بنایا بالکل ٹھیک کیا. جس طرح امریکہ پاکستان کے اندر گھس کر اگر ایبٹ آباد میں اپنا نشانہ بنا سکتا ہے جس کی پوری دنیا تعریف کرے, تو ہم بھی وہی کریں گے. 11 ستمبر کے بعد جو امریکہ نے دنیا کے ساتھ کیا ہم بھی وہی کریں. اور انہوں نے کیا, 72 گھنٹے میں 6 مسلمان ممالک پہ حملے ہوئے, فلسطین, لبنان, شام, تیونس, قطر اور یمن پر. ترکی پر تیار تھے, پلان بنا ہوا تھا. نتن یاہو کو نے بتایا نہیں یہ سفارتی اقتصادی بحران بنے گا, مسلمان ترکی کو مجبور کریں گے جواب دو, کیونکہ وہ خلیفہ ہے امت مسلمہ کے, تو پھر مسئلہ ہو جائے قطر پہ کر لیا حملہ. انہوں نے کر لیا. مذاکرات کے نام پر لوگوں کو بلایا گیا اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ نشانہ بنایا گیا. اب قطر ایک ایسا ملک ہے, ذرا غور کریں, فالس فلیگ میں کیوں کہہ رہا ہوں, ان کا جو سوورن ویلتھ فنڈ ہے انویسٹمنٹ اتھارٹی, یہ بہت بڑا فنڈ, $450 ارب صرف ایک فنڈ میں ہے. امریکہ, برطانیہ, قطر میں جو ان کی جائیدادیں ہیں, انفراسٹرکچر ہے, لگژری برانڈ ہوٹل ہے, ریٹیل مارکیٹ ہے ان کی, وہ دنیا کا بھی ہم نے مہنگا ترین ٹورنامنٹ جو کروایا, بلکہ انہوں نے ترکی کی جو $15 ارب دے کے کرنسی لیرا کو بحال کیا. آپ یہ دیکھ لیں کہ نیٹو میں مغرب کے اتحادی ہیں, یہ اپنی صرف وہاں سے مالی دولت نکالیں, امریکہ برطانیہ سے مارکیٹ گر جائے گی. لیکن چاہے تو فلسطین کا مسئلہ یہ چٹکیوں میں حل کر سکتے, اتنی طاقت ہے ان کے پاس. آپ یہ تمام مڈل ایسٹ کے ممالک کی صرف 1 سال کی آمدنی جائیں گوگل پہ چیک کریں, $2 کھرب بنتی ہیں. پاکستان کے ٹوٹل قرضے کتنے ہیں, $150 ارب, $180 ارب. یہ تو سارے قرضے ادا کر کے 1 ہفتے کی کمائی پاکستان کو دے کے کہتے کہ ہم نے مشترکہ دفاع کرنا ہے, فلسطین کا دفاع کرنا ہے, کرائے پہ لے رہے پاکستان کی پوری فوج, اور ایٹمی طاقت بھی ہے آپ کو پتہ ہے, لیکن یہ کبھی بھی نہیں کریں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ اسپین کے وزیر اعظم سانچیز نے بڑا زبردست, سانچیز پیدرو نے کہا, اس نے کہا اسپین کے پاس کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی طیارہ بردار جہاز نہیں ہے یا بڑے پیمانے پر تیل کے ذخائر ہیں, اور نہ ہی ہم اسرائیل کے حملوں کو روک سکتے ہیں, لیکن ہم تنہا جیت بھی نہیں سکتے, لیکن لڑیں گے ضرور, جد و جہد ضرور کریں. یہ اسپین کہہ رہا ہے, پیدرو سانچیز مسلمان نہیں ہے, اور یہاں صلح صفائی کے نام پہ بلا کر, معاہدوں کے نام پہ پوری قیادت ہٹا دیتے ہیں, کیونکہ عزت اور غیرت نہیں ہے ان کے پاس. جن کے پاس میر جعفر میر صادقوں پر معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں, ہندوستان کے پاس نہیں ہے, وہ خوش قسمت ہے. ڈونلڈ ٹرمپ آج باقاعدہ طور پر نریندر مودی سے صلح کر رہا ہے. اس نے صلح کی کوئی شرط نہیں رکھی, اس نے نہیں کہا کہ بھارت روس سے تیل نہیں خریدے گا یا واپس کرو تیل, اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی, کوئی شرط نہیں رکھی,
کہا صرف صلح ہوگی، تجارتی ٹیرف پہ ہم بات کریں گے، مودی میرا بڑا اچھا دوست ہے۔ بہرحال یہ ابھی شہباز شریف کا دورہ امریکہ کا بھی ہے اس کے بعد اسی مہینے، اور آصف زرداری جا رہا ہے چین۔ اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ، ذرا غور سے سنیے گا، ایک طرف یہ امریکہ کو بھی پیغام دے رہے ہیں، دوسری طرف چین کو بھی جو چاہیے وہ دے رہے ہیں بیلنس کرنے کے نام، لیکن یہ بری طرح پھنسے ہوئے۔ مودی اس لیے کامیاب ہوا کہ اس کے پاس کوئی جنرل باجوہ نہیں تھا، ورنہ مودی ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ ان تمام معاملات کو بیلنس کرنے کی کنفیوزڈ پالیسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک تو اس پوزیشن میں نہیں ہے دنیا کے کسی ورلڈ آرڈر کا حصہ بن سکے، وجہ کمزور ترین معیشت، ہر طرف آپ کو پتہ ہے صرف بھیک، سرمایہ اور مدد چاہیے۔ چین کو سی پیک معدنیات چاہیے، امریکہ کے پاس IMF ورلڈ بینک ہے، آرمی چیف کی تعیناتی ہے، وہ بازو جب چاہے مروڑ لیں۔ اب امریکہ بھارت کی قربت بڑھ رہی ہے، خطے کے حالات ویسے بدل رہی ہیں، اور یہاں چین اور امریکہ دونوں کو پاکستان پر اعتماد بھی نہیں ہے، یہ نہیں اعتماد کرتے دونوں، اسی لیے یہ پالیسی الجھن کا شکار ہے کہ ایک دن چین ماڈل آتا ہے، دوسرے دن امریکہ کی شرائط آتی ہے، مارکیٹ کو سگنل کیا ملتا ہے؟ ہماری سمت ہی واضح نہیں ہے۔ پھر بھارت فیکٹر اوپر سب سے بڑا کہ سیکیورٹی کے معاملات کی طرف جائیں تو معاشی معاملات خراب ہوتے ہیں، معاشی معاملات دیکھیں تو سیکیورٹی کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اسی کھینچا تانی میں امن و امان پاکستان کا ویسے تباہ ہے، سیاسی عدم استحکام اپنی جگہ موجود ہے۔ امریکہ چین نے تو دیکھیں انہیں تو استحکام چاہیے، سیاسی استحکام جو یہاں ہے نہیں، معاشی استحکام وہ ہے نہیں، تو ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے معاہدے یہ کبھی گیم چینجر نہیں ہو سکتے۔ سیکیورٹی کے حالات انتہائی ابتر ہیں، معاشی سمت کا کوئی پتہ نہیں، سیلاب میں پورا پاکستان ڈوبا ہوا ہے۔ یہ تو تب کامیاب ہوتا ہے جب گھر کی پالیسی بالکل صاف واضح ہو اور عوامی قیادت ہو، ورنہ اس کنفیوژن کا شکار بھاگتے رہیں دوڑتے رہیں، ملتا کچھ بھی نہیں، وہ ملک کبھی آگے ترقی نہیں کر سکتے جب آپ کے پاس عوام کی طاقت ہی نہ ہو، اعتماد ہی نہ ہو دنیا کو آپ کے اوپر۔ تو ان ساری صورتحال میں انقلاب کا معاملہ جو ہے وہ پرامن انقلاب اذان سے شروع کریں، اللہ کا نام ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، اور میری دل سے خواہش ہے پرامن ہو بخدا۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، ہم کبھی بھی کسی صورت میں کوئی نقصان نہیں چاہتے۔ پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے اگر یہ معاملات حل ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ جو لوگ انقلاب کی خواہش رکھتے ہیں وہ پھر یہ ذہن میں رکھے، یہ انقلاب عام انقلاب نہیں ہوگا جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ نیپال وغیرہ، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ بہت پیچھے ہیں، پاکستانیوں کو آپ جانتے نہیں ہیں، آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے محفوظ رکھے پاکستان کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔